वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का रोमांटिक सा और मज़ेदार सा नॉवेल तेरी सितमगीर की एपिसोड नंबर 39 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? अभी वो फूट फूट कर रो रही थी कि अचानक इस खूबरू नौजवान की मीठी आवाज़ उसके कानों की समाज से टकराई। अरीबा ने उसकी आवाज़ सुन तेज़ी से चेहरा उठाया। वो नहा कर निकला था। उसके लोअर पार्ट पर सफ़ेद टॉवल बंधा था और दूसरे सफ़ेद रंग के टॉवल से वो अपने गीले बाल हल्के से मसल रहा था। वो हसीन दिलरुबा उसे हक्का बक्का होकर देखने लगी। क्या, ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे किसी भूत को देख लिया हो? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा, जबकि मुकाबिल की आंखें व नाक मुकम्मल सुर्ख थे। क्या चेहरे पर शिद्दत रंज नुमाया ना था, या जानकर भी अनजान बन रहा था वो? ये क्या है? अगले ही पल वो रोना भूल गुस्से से भपक कर उठी। हाथ में पकड़ी वो पीले रंग की चिट उसे दिखाते हुए आंख बगोला होकर इस्तफसार किया। ओ, ये छोटा सा मजाक। प्लेफुल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए लापरवाही से गोया हुआ। छोटा सा मजाक? वो छोटी आंखें कर मुकाबिल को खा जाने वाली निगाह से घूरते हुए बेयकीनी से उसका जुमला दोहराने लगी। हाँ, वो अब भी निहायत लापरवाही का मुजाहरा कर रहा था, जिसे देख अरीबा का दिल चाहा कि इसका मुंह नोच ले। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, उल्लू के पट्टे? ये कोई मजाक है करने वाला? वो भपर कर चीखी थी मुकाबिल के रूबरू खड़े होकर। मैं छोड़कर तो नहीं गया, रियल में तो तुम छोड़ जाती हो। मैं मजाक भी नहीं कर सकता। उस लड़की का खुद पर चीखना शदीद नागवार गुजरा था इस हसीन नौजवान को। अगले ही पल उसकी कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर झटके से अपनी जानिब खींच उसके नाजुक वजूद को खुद से लगाकर आंखों में आंखें डाल एक एक लफ्ज चबा चबा कर तंजिया मगर शिकवे भरे लहजे में कहा, नहीं कर सकते। वो कतई लहजे में भरम से गोया हुई। और क्यों नहीं कर सकता? दू बदू सवाल किया। क्योंकि ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये मेरे भरोसे व अंधी मोहब्बत का कत्ल है। अगर आज तुम वाकई चले जाते तो यकीन जानो मैं ना मरती, मगर तुम मेरे नज़दीक हमेशा हमेशा के लिए मर जाते। उसका जवाब मुकाबिल के दिल को घायल कर देने के लिए काफ़ी था। पता है कितनी अजियत में आ गई थी मैं। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है तुम्हारी तरह, मैं न्यूयॉर्क कैसे आती? वो अगले ही पल अपनी बेबसी पर रोने लगी थी। उसके आंसू आंखों से मोती बनकर बहे, जिसे देख मुकाबिल की पकड़ अस्फुट ढीली पड़ी। अच्छा, रो मत प्लीज़। वो फौरन जम गया था। इस लम्हे यकीन ना आया अपने बिखरते जज्बात पर, अपनी उभरती मोहब्बत व फिक्र पर, कि इस बेवफा लड़की के आंसू आज भी उसी शिद्दत से असरअंदाज हुए दिल पर जैसे पहले हुआ करते। क्यों क्यों वो आज भी असरअंदाज हो रही थी उस पर? शदीद गुस्सा आया इस वक्त खुद पर। वो आंसू तकलीफ दे रहे थे, और ज़्यादा तकलीफ व रंज इस बात का था कि इन आंसुओं की वजह वो खुद था। श्श, बस चुप। वो फौरन ही उसके आंसू अपने दोनों हाथ के अंगूठों के पोरों से नरमी के साथ साफ करने लगा। वो अगले ही पल सीने से लगी अपने दोनों नाजुक हाथों से उसकी कमर के गिर्द हिसार बांधा। तुम्हें मुझसे लड़ने का हक है ही, मगर छोड़कर जाने का नहीं। उसके सीने से जरा सा हटकर जुनूनियत भरी आंखों से उसकी आंखों में झांक कर रोते हुए बोली, क्या तुम पर ये रूल लागू नहीं होता? तुम कैसे छोड़ गई मुझे? सिर्फ 15 मिनट। और तुम्हें इतनी अजियत हो रही है। मुझे 15 सेकंड या 15 मिनट या 15 घंटे नहीं, पूरे 15 महीने तड़पाया है तुमने। उसका कोई एहसास है तुम्हें? लड़ती मुझसे, बात करती, मौका देती मुझे अपनी बात कहने का, अपनी सफाई देने का, मगर नहीं। तुम तो भाग गई मुझे तड़पता व बिलखता छोड़कर। और तो और डाइवोर्स पेपर पर भी साइन कर गई। मतलब तुमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था हमारे दरमियान, जो मैं तुम्हें लेने वापस आता। बल्कि डर लगता था कि कहीं सामने आऊं और तुम डाइवोर्स मांगना ना शुरू कर दो। मेरी पूरी ज़िंदगी में ये 15 माह वाहिद हैं जिनमें मैंने अपनी ईमेल आईडी तक लॉगिन नहीं की। पता है क्यों? इस खौफ से कि कहीं तुम ईमेल के ज़रिए मुतालबा ना कर दो। मैं बहुत गुरूर वाला था, मुझे लगता था मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। पहले भी तो छोड़ दिया था तुमने, बगैर कोई वजह बताए। जब मैं तब सह गया, तुम्हें दूसरे की दुल्हन बनता देख आया, तो लगा ये दूरी भी सह लूँगा, मगर मैं गलत था। तब बात और थी। तब हमारे दरमियान इतनी नज़दीकी नहीं थी। तुम मेरी बीवी नहीं थी। मैं इन हाथों के लम्स का आदी नहीं था। मैं इन नीम शहद रंग आँखों को हर रोज़ देखने का आदी ना था। मैं इन खट्टी मीठी लड़ाइयों का आदी ना था। मैं इस खूबसूरत व नाजुक मुजस्समे को अपने बाहों के हिसार में जकड़ने का आदी ना था। मुझे नहीं खबर थी तुम्हारी महक कितनी प्यारी है। मुझे नहीं इल्म था कि तुम खुद इतनी प्यारी हो।
اس کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے پیالہ بنا کر محبت سے لبریز لہجے میں کہا، تم تو سوچ بھی نہیں سکتی کس قدر اذیت برداشت کی ہے میں نے۔ جب موم مجھے کہتی تھی کہ تمہیں ڈائیورس دوں، تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو کیوں باندھ کر رکھ رہا ہوں تمہیں اپنے ساتھ؟ ایز اے مرد میرا ایگو ہرٹ ہوتا تھا کہ ایک عورت میرا ساتھ نہیں چاہتی، مجھے ریجیکٹ کر کے چلی گئی ہے، اس کے باوجود میں اسے چھوڑ نہیں پا رہا۔ کبھی کبھار تو خود سے لڑتا، کیوں تمہارے معاملے میں خود کو اتنا بے بس پاتا ہوں، کیوں تمہاری طرح ایک لمحے میں فیصلے نہیں کر پاتا۔ میں تمہاری خاطر انتظار میں بیٹھا رہا کہ شاید تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ تمہیں مجھے ایک موقع دینا چاہیے صفائی دینے کا، مگر موقع دینا تو دور کی بات، تم نے تو الٹا کارڈ بھیج دیا۔ میرے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا، میں خود ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں ڈائیورس دے دوں گا۔ یقین مانو میں بس سائن کرنے ہی لگا تھا پیپرز پر کہ مجھے عمر برو نے روک دیا۔ انہوں نے کہا میں صرف منفی ہی کیوں سوچ رہا ہوں، مثبت بھی تو سوچ سکتا ہوں۔ سوچو کہ شاید تم شادی رکوانے کے لیے مجھے وہاں بلا رہی ہو، اور میں پہنچ گیا، کیونکہ نہ پہنچتا تو بھی تو سب ختم ہو جاتا۔ اس کی آنکھیں کرب کی شدت سے لہو رنگ برسا رہی تھیں۔ وہ اسے بتا رہا تھا کتنا تڑپا ہے وہ، کتنا ڈرا ہے وہ، اور کس قدر خوفزدہ رہا کہ پیچھے تک نہ آیا جبکہ وہ آنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اریبہ الجھ کر بیچ میں بول پڑی، کون سا کارڈ؟ شادی کارڈ، وہ جتاتے ہوئے۔ میں نے تمہیں کوئی کارڈ نہیں بھیجا، خاصا الجھے لہجے میں اس نے انکشاف کیا۔ وہ کارڈ تمہارے ہی نام سے آیا تھا، مگر میں نے نہیں بھیجا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ وہ دونوں ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ دروازہ نوک ہوا۔ اریبہ کو چھوڑ وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، جبکہ چہرہ سرخ، دیکھنے والا پہلی ہی نگاہ میں بتا سکتا تھا کہ وہ رو کر آیا ہے۔ اس نے دروازے پر پہنچ کر ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا، پھر اپنی آنکھیں و چہرہ مسلا۔ دروازہ کھولا تو ویٹر ناشتہ لیے کھڑا تھا۔ اس سے ناشتے کی ٹرے لے کر دروازہ بند کر دیا۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں، لڑنے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے ہمارے پاس، نروٹھے پن سے کہتے ہوئے وہ صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ دل کو مزید اس حسین دلربا کا رونا گوارا نہ تھا۔ ریسیپشنسٹ نے تو کہا تھا کہ ابھی وہ یاد آنے پر بولنے ہی لگی تھی کہ مقابل فوراً بات کاٹتے ہوئے، میں نے ہی کہا تھا اسے، سنجیدگی سے گویا ہوا، ہم یہاں 2 ہفتے اور رکیں گے، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے بغیر اس کی جانب نظر اٹھائے سنجیدگی سے کہا، ناشتہ ٹھیک طرح کرو، کھانے کو صرف دیکھنے سے وٹامنز نہیں مل جاتے۔ مقابل بیٹھی لڑکی وہاں ذہنی طور پر موجود ہی کب تھی جو جواب دیتی؟ وہ تو ابھی بھی اس مذاق میں الجھی تھی۔ تصور کرنا بھی محال لگ رہا تھا کہ اگر وہ مذاق سچ ہوتا تو کیا کرتی، کہاں جاتی، کس سے مدد مانگتی، اور کون کرتا ہے ایسے حالات میں اس کی مدد؟ وہ خالی پلیٹ لیے کتنے ہی دیر سے بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے تو مقابل لاپرواہ بننے کی کوشش کرنے لگا، مگر اب حد ہوئی تھی۔ وہ تو ٹیبل پر سجی کسی بھی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگا رہی تھی۔ کل رات بھی بس 2-3 چمچے ہی چاول کے کھائے تھے اس نے۔ ایسے مت جتاؤ جیسے بہت فکر ہے تمہیں میری۔ زین نے ہاتھ میں پکڑا چمچہ ہلکا سا اس کی پیشانی پر ٹھوکنے والے انداز میں مار کر ڈپٹ بھرے لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ فوراً ہی حواسوں میں لوٹی، مگر اگلے ہی پل وہ خفگی سے بگڑ کر بولی۔ زین ابھی جواب میں کچھ کہتا کہ اس سے قبل ہی وہ اٹھ کر سامنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور کمبل کو منہ تک اوڑھ لیا۔ یقیناً وہ خفگی کا اظہار کر رہی تھی، جو اس کا حق بھی تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ نازک لڑکی دروازے کی آواز پر فوراً ہی اٹھ کر بیٹھی، بجائے منانے یا معافی مانگنے کے یکڑو باہر ہی چلا گیا۔ وہ دروازے کو غصے سے تکتی ہوئی منہ بسور کر بڑبڑائی۔ اگلا سین پورا دن گزر گیا مگر زین واپس نہ آیا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہی۔ رات کے 12 بجنے کو آ رہے تھے، مگر اس ستمگر کی کوئی خبر نہ تھی۔ دل میں ہزار طرح کے وسوسے آ رہے تھے، کہیں وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا؟ نہ جانے کتنی ہی بار وہ یہ سوال خود سے کر رہی تھی، مگر جواب میں ذہن کی جانب سے ہاں تھی، جبکہ دل ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ وہ ایسا بھی ظلم ڈھا سکتا ہے اس کی جان پر۔ کہاں تھے تم؟ دروازہ کھلتے ہی اس لڑکے کا حسین چہرہ نمودار ہوا تھا، جس پر وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر اس کی جانب لپکی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے زین، کہاں تھے تم؟ وہ بغیر جواب دیے اپنا کوٹ اتارنے لگا، جس پر وہ تیزی سے اس کے آگے آ کر اپنے سوال پر خاصا زور دیتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، یقیناً وہ ڈری ہوئی تھی۔ کیا وہ ستمگر نہیں جانتا کہ جان نکال دی ہے اس کے مذاق نے؟ کیا بہت مشکل تھا اپنی بیوی کو پر اعتماد کرنا، اسے بھروسہ دلانا کہ وہ صرف مذاق تھا، اس کا چھوڑ کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں؟ مگر وہ تو خاموش تھا۔ اس کی یہ خاموشی اندر ہی اندر اس لڑکی کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ شادی کی ہے تم سے، گلے میں پٹا نہیں باندھا تمہارا، جو کہیں بھی جانے سے پہلے تمہیں اطلاع دوں، وہ خاصا غصیلے لہجے میں کہہ کر اپنی ٹائی صوفے پر پھینک کر کف کے بٹن کھولتا ہوا فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس لڑکے کے لہجے سے کہیں زیادہ تکلیف اس کی آنکھوں نے دی تھی، جن میں بلا کی بیگانگیت اپنا راج جمائے ہوئی تھی۔
لگا ہی نہیں وہ اس غصیلے ذہن کو جانتی بھی ہے۔ کیوں آئے ہو میری زندگی میں واپس؟ وہ خوبرو نوجوان واش روم سے ٹاول سے منہ سکھاتا ہوا باہر نکلا تو وہ نازک لڑکی روبرو آ کر سنجیدگی سے دو ٹوک انداز میں استفسار کرنے لگی۔ اس کی نیم شہد رنگ آنکھوں میں سرخ ڈوریں نمایاں تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیوں آیا ہوں میں؟ ہاتھ میں پکڑا ٹاول صوفے پر ڈالتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اسی کا سوال پلے فل انداز میں واپس اسی کی جانب الٹا۔ نہیں پتا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال الجھے پن سے بولی۔ تمہیں پتا ہے، تم سمجھتی ہو مجھے، وہ تو میں بے وقوف ہوں جو اتنے سال تمہارا دوست رہنے کے باوجود تمہیں سمجھ نہ سکا۔ آخری جملہ نہایت دل جلے انداز میں ادا کیا۔ وہ الگ بات ہے چہرہ بالکل سپاٹ تھا اس کا، کوئی تاثر نہیں جیسے ہر جذبے سے آ رہی ہو۔ کیا بات ہے، اس معاملے میں تو ہم ایک ہی کشتی کے مسافر ٹھہرے۔ میں بھی یہی سوچتی ہوں، وہ اداسی سے مسکرا کر بولی۔ ویسے مسٹر زین، آپ کو نہیں لگتا آپ کو مجھ سے صبح کے اپنے اس گھٹیا مذاق کے لیے معافی مانگنی چاہیے؟ وہ چھوٹی آنکھیں کر تیکھے انداز میں معافی کا مطالبہ کرنے لگی۔ پہلے تمہیں مانگنے چاہیے مسز زین، کیونکہ میں نے تو صرف مذاق کیا، تم تو ریئل میں مجھے چھوڑ آئی تھی۔ ویسے اگر میں نہ آتا تو کیا تم واقعی فہد سے شادی کر لیتی؟ بقول تمہارے، تم نے وہ کارڈ نہیں بھیجا، اس کا مطلب میں ایک غلط فہمی کی بنا پر اتنی دور بے وقوفوں کی طرح چلا آیا۔ وہ آخری جملہ خاصا دانت پیستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں۔ زین معافی نہیں مانگ رہا، یہ دیکھ مقابل کا پارا چڑھا۔ وہ نروٹھے پن سے جواب دے کر پلٹنے لگی۔ اسی لمحے زین نے غصے سے اس کا بازو دبوچ کر جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ اچانک حملے کے سبب وہ کسی بے جان گڑیا کی مانند اس کے کشادہ سینے سے آ لگی تھی۔ اگلے ہی پل خود کو سنبھال کر غصے سے بھپر کر ابھی ہٹنے ہی لگی تھی کہ روبرو کھڑے اس نوجوان نے اس کی نازک کمر کے گرد اپنا حصار باندھ اسے تیزی سے گھما کر دیوار سے لگا ڈالا تھا۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ اس کی بھوری آنکھوں میں جنون اترا تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے چیخا۔ وہ سوال کیوں کر رہے ہو جس کا جواب پہلے ہی تمہارے علم میں ہے؟ مقابل کے غصے کو مکمل اگنور کر سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا۔ یعنی تم کر لیتی ہیں نا؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں کر لیتی، بلکہ اب سوچتی ہوں کاش اسی سے کر لی ہوتی، کم از کم اس وقت سکون میں تو ہوتی، یہ ڈر لاحق نہ ہوتا کہ میرا دلہا مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ وہ دبے دبے غصے میں سرخ آنکھیں لیے ابھی بول ہی رہی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ اور نہیں۔ مقابل دیوار پر زور سے اپنی مٹھی کا مکہ بنا کر مارتے ہوئے چنگھاڑا۔ میں شوہر ہوں تمہارا، میرے سامنے کسی اور مرد کی بیوی بننے کی آرزو کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ دانت پیس کر دل جلے انداز میں استفسار کیا۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے لہو برسا رہی تھی مقابل پر۔ نہیں آتی، جس عورت کا شوہر تم جیسا ہو اسے آنی بھی نہیں چاہیے۔ وہ بھی غصے سے بھری بیٹھی تھی، بغیر کچھ سوچے تڑاک سا جواب دیا۔ مجھ جیسا مطلب؟ مقابل ایک آئی برو اچکا کر تفتیشی انداز میں۔ وہ سمجھا نہیں تھا اس کی بات کا مطلب۔ تم اچھے سے جانتے ہو میری بات کا مطلب، اتنے سیدھے نہ بنو۔ آخری جملہ خاصا طنزیہ ادا کیا اس حسین دلربا نے۔ میں اتنا ہی سیدھا ہوں مسز زین، تبھی تو آج تک آپ سے آگے بڑھ ہی نہ سکا، جبکہ آپ جیسی ہزاروں مل سکتی ہیں مجھے۔ پہلا جملہ خاصا معصومیت سے ادا کیا، جبکہ دوسرے جملے پر اریبہ اس کے چہرے پر غرور کے آثار نمایاں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کا مغرور لہجہ مقابل کے تن بدن میں آگ بھڑکا گیا تھا۔ اچھا لگا جان کر۔ چاہیے پھر بھی مجھ جیسی ہی مسٹر زین کو۔ اس نے ترکی بہ ترکی ماری تھی، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھیرے مقابل کو مزید آگ بگولا کیا۔ مانا وہ کوئی پھول نہیں برسا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی مسکراہٹ پر دل اٹک گیا۔ اس حسین نوجوان کی نگاہوں کا مرکز اب مقابل کے یاقوت نما سرخ ہونٹ تھے۔ وہ اتنے قریب تھی کہ اس کی سانسوں کی گرمی وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرنے لگا، جیسے ان کی نرمی کو محسوس کرنا چاہتا ہو، جبکہ مقابل نے خاصا چڑھ کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ چھونا مت مجھے، وہ تیکھے لہجے میں۔ کیوں؟ اسے ناگوار گزرا تھا اس حسین دلربا کا ہاتھ جھٹکنا۔ اس کی گردن کی پشت پر اپنی انگلیاں جما کر اس کے چہرے کو مزید اپنے چہرے کے قریب کر بھپر کر پوچھا۔ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ جاؤ گے، تم صرف کھیل رہے ہو میرے ساتھ۔ جب دل بھر جائے گا تم واپس چلے جاؤ گے اپنے ملک، مجھے رلنے کے لیے تنہا چھوڑ کر۔ تم صرف فہد سے چھیننے کے لیے یہ سب کر رہے ہو، میں جانتی ہوں اچھی طرح۔ اس لڑکی کے جملے نشتر کی طرح دل میں پیوست ہوئے تھے۔ اس حسین دلربا کو ذرہ برابر بھی یقین نہیں تھا اس پر، اور آتا بھی کیسے؟ کب یقین دلانے کی کوشش کی اس نے؟ یقین و اعتماد ہمیشہ دلانے سے آتا ہے۔ رشتوں میں غلط فہمیوں کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے، لیکن اگر انہیں وقت رہتے دور نہ کیا جائے تو یہ ناسور بن جاتے ہیں۔ تمہیں مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں؟ وہ جیسے ٹوٹا تھا، اس کے لہجے میں بکھرا پن نمایاں محسوس کر سکتی تھی وہ الگ بات ہے غصہ اس قدر تھا کہ کیا نہیں۔ بھروسہ؟ جس شخص کا میں نام تک نہیں جانتی تھی، اس کے پیچھے میں 7 سمندر پار چلی آئی، یہ بھروسہ نہیں تو اور کیا تھا؟
مگر تم نے توڑ دیا زین، نہ صرف بھروسہ، تم نے مجھے بھی توڑ دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کا گھوسا بنا کر اس کے سینے پر پے در پے مارتے ہوئے روحانسہ لہجے میں شکوتاً بولی۔ اس کی آنکھیں آنسو برسانے کے لیے مچل رہی تھیں، مگر وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں روئے اس ستمگر کے سامنے؟ کیوں دکھائے کہ کمزور ہے؟ کیوں بتائے کہ اس کی محبت بہت کمزور کر چکی ہے اسے، اتنا کمزور کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ وہ بھروسہ نہیں تھا، وہ صرف پچھتاوا تھا جو تمہیں مجھ تک کھینچ لایا۔ وہ غصے کی شدت سے سرخ چہرے کے ساتھ چنگھاڑا، ساتھ ساتھ اپنے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں نازک ہاتھ پکڑ کر سر سے اوپر دیوار سے چپکا ڈالے۔ اور سچ بھی یہی تھا، وہ صرف اپنے ای کی محبت میں اتنی دور گئی تھی۔ محبت؟ تم نام نہ لو محبت کا، تم جیسے لوگ محبت نہیں کرتے، صرف فائدے کے سودے کرتے ہیں۔ اگر مجھ سے اتنی ہی محبت تھی تو مجھے خالی ہاتھ کیوں لوٹایا پاکستان سے؟ کیوں میری محبت کا جواب محبت سے نہ دیا؟ کیوں کسی اور کی دلہن بن کر میرے سامنے آئیں؟ کیوں اس کی تھوڑی پکڑ کر اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کرتے ہوئے حلق کے بل چیخا؟ یہ غصہ آج یا کل کا تو نہ تھا، یہ سالوں پرانا غصہ تھا جو اندر پک پک کر آج لاوے کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں، ایسے انگارے جو جلا کر راکھ کر دیں۔ اگر اتنی ہی محبت کے دعوے دار ہے تو جواب محبت کیوں نہ دیا؟ کیوں اسے میلز کرنا اچانک سے روک دیا؟ کیوں اس کے سامنے پھولوں اور کارڈ کے ساتھ نہ آئی؟ میں کیسے دیتی؟ مجھے پتہ ہی نہ تھا، مجھے تو بعد میں خبر ہوئی، تب تک تو تم مجھ سے منہ موڑ چکے تھے۔ ایک منٹ، میں تمہیں کیوں صفائیاں دے رہی ہوں؟ تم نے کون سا مجھ سے سچی محبت کی؟ تم تو صرف مجھے اپنے کزن سے چھیننے کے لیے یہ سب کر رہے تھے، اور کوئی بعید نہیں، ابھی بھی میں اسی کھیل کا حصہ ہوں۔ وہ جوالا مکھی کی طرح پھٹ پڑی تھی۔ آخری جملہ ادا کرتے وقت اس کا لہجہ شدید رنجیدہ و کرب بھرا تھا، جسے وہ حسین نوجوان محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے کی ہے، ورنہ پاگل تھوڑی ہوں جو آج تک سنگل پھر رہا ہوں۔ اگر صرف فہد سے چھیننا مقصد ہوتا تو کیا میں ایک دو گرل فرینڈز نہیں رکھ سکتا تھا؟ تمہیں کون سا پاکستان میں بیٹھ کر نظر آ جاتا کہ زین گرل فرینڈ لے کر گھوم رہا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے تمہیں کبھی فہد سے بدگمان کرنے کی کوشش کی ہو، تو پھر اتنا بڑا الزام مجھ پر کیسے لگا سکتی ہو تم دونوں کی منگنی فہد کی عیاش طبیعت کے سبب ٹوٹی، نہ کہ میرے سبب۔ وہ ایک ایک لفظ خاصا جتاتے ہوئے بولا۔ اگر تم اتنے ہی معصوم ہو تو نام کیوں نہیں بتایا اپنا؟ کیوں اپنی پہچان چھپائی؟ فی الحال پہلے ہاتھ چھوڑو میرا، درد ہو رہا ہے مجھے۔ بات بیٹھ کر بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ اس کے ہاتھ اب دکھنے لگے تھے، وہ نرمی سے بولی، کیونکہ جانتی تھی غصہ دکھائے گی تو مقابل کبھی آزاد نہیں کرے گا اپنی قید سے۔ نہیں، جب تک تم میرے سوالوں کے جواب نہیں دے دیتی تب تک میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا، وہ خوبرو نوجوان قطعی لہجے میں بولا، جسے سن وہ بھڑکی۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس بار وہ جھنجھلا کر چیخی تھی۔ چیخو مت، ورنہ، وہ اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر وارننگ آمیز لہجے میں بولا، ورنہ کیا؟ مارو گے مجھے؟ مار لو، میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے، پہلے شہریار بھی مار چکا ہے مجھے، اب تم بھی اپنی حسرت پوری کر لو، مارو مجھے، مارو، اور مار پیٹ کر طلاق دے کر چلے جاؤ۔ میں جانتی ہوں یہی سب کرنے اتنی دور آئے ہو تم صرف بدلہ لے رہے ہو مجھ سے کہ گریٹ مسٹر زین کو ایک معمولی سی لڑکی چھوڑ کر کیسے آ گئی۔ ایگو ہرٹ ہوا ہے نا تمہارا، اپنی ایگو کی تسکین کے لیے آئے ہو نا تمہارے صبح والے مذاق نے مجھے ذہنی طور پر تیار کر دیا ہے اب، اور پھر مجھے سزا بھی تو ملنی چاہیے نا، سزا تم سے محبت کرنے کی، تمہیں ٹوٹ کر چاہنے کی، تمہارے پیچھے اپنے ماں باپ تک سے لڑ جانے کی، مجھے ملنی چاہیے سزا، میں اسی قابل ہوں، مجھے ملنی چاہیے سزا، میں اسی قابل ہوں۔ پر پلیز ایک ریکویسٹ ہے آپ سے مسٹر زین، مجھے زندہ چھوڑ کر مت جانا، اپنے ہاتھوں سے مار کر جانا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آخری جملہ ادا کرتے وقت وہ لڑکی رو دی تھی، اس کی آنکھیں جھر جھر موتی برسانے لگی، جبکہ مقابل کھڑا لڑکا اسے حیرت و بے یقینی سے تک رہا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ اسے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہے، نہ جانے کتنی موتیں مرا تھا وہ اس ایک لمحے میں، دل کرچی کرچی ہو کر بکھرا۔ میں نے تمہیں کب تکلیف دی یار، کب تم پر ہاتھ اٹھایا؟ مانا غصہ آ جاتا ہے مجھے، ہر کسی کو آتا ہے، مگر میں حتی الامکان اپنے غصے کو قابو کرنے یا رومانس کی جانب موڑنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرا غصہ تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر ایسا کیسے سوچ سکتی ہو تم میرے متعلق؟ مانا میں نے اپنی پہچان چھپائی، مگر وہ صرف فہد کی وجہ سے، کیونکہ منگیتر تھا وہ تمہارا، اس نے مجھے تم سے بات تک نہ کرنے دی تھی، دوستی کیا خاک کرنے دیتا؟
میں اپنے ٹوٹے و بکھرے جذبات کو بمشکل لفظوں میں پرو سکا، مگر کچھ جملے ادا کرنے کے بعد الفاظ یکدم ختم ہوئے۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے مقابل کی بے اعتباری سے بھری آنکھیں جو دیکھ لی تھی، لگا وہ آنکھیں جان لے رہی ہوں۔ زین نے اگلے ہی پر اس کے ہاتھ اپنی کیس سے آزاد کیے، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلی، بس نظر جھکائے اپنی دودھیا کلائیاں جن پر اس ستمگر کی پکڑ کے نشان تھے۔ وہ نرمی سے مسلتے ہوئے رونے لگی۔ رونے کے سبب آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ اسے اپنے ہاتھ بھی ٹھیک طرح نظر نہیں آ رہے تھے۔ مقابل آہستگی سے اسے شکوہ کن نظروں سے تکتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم لینے لگا۔ تیری دھڑکن سے زندگی کا رشتہ ہے میرا، تو زندگی کا ایک اہم حصہ ہے میرا۔ یہ محبت تجھ سے صرف لفظوں کی نہیں، تیری روح سے روح کا رشتہ ہے میرا۔ اور کچھ دیر بعد اریبہ کو دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس آواز پر وہ بلک بلک کر وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اگلا سین، وہ روتے روتے کب سوئی کچھ خبر نہیں۔ جب آنکھ کھلی تو فرش پر خود کو لیٹا پایا۔ رات گزر گئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیڈ کی جانب آئی۔ وہ خالی تھا۔ کیا وہ پوری رات گھر نہیں آیا؟ آہستگی سے بڑبڑائی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دل میں پھر وسوسوں نے ڈیرے ڈالے۔ ابھی وہ بیٹھی رو رہی تھی کہ اس کا سیل رنگ ہوا۔ مرے مرے قدموں سے اٹھ کر اس نے سنگار دان پر رکھا سیل اٹھایا۔ سیل پر ان نون نمبر شو ہو رہا تھا۔ اس نے زیادہ سوچے بغیر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، گڈ مارننگ جان، دوسری جانب سے بہت میٹھی سی آواز ٹکرائی۔